बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस मुनासिब रफ्तार से कुशादा सड़क पर दौड़ी जा रही थी। कोई मुसाफिर सो रहा था तो कोई ऊँग रहा था। अचानक बस बुरी तरह लहराई। झटका लगते ही सब मुसाफिर चौंक कर सीधे होकर बैठ गए। सबकी नज़रें विंड स्क्रीन पर मरकूज़ हो गईं। क्या हुआ, क्या हुआ? मुसाफिर एक दूसरे से पूछ रहे थे। एक मुसाफिर ने विंड स्क्रीन के पार साइकिल सवार की तरफ इशारा किया। सामने एक साइकिल सवार मेन रोड पर चला जा रहा था। वही बस के नीचे आते आते बचा था। इसने ऐन वक्त पर बड़ी फुर्ती से अपनी साइकिल कच्चे में उतार ली थी, वरना वो बस के नीचे आ ही जाता। सड़क पर ज़्यादा रश नहीं था। कोई इक्का दुक्का गाड़ी आस पास से गुजर जाती थी। वो साइकिल सवार सड़क के किनारे खेतों के दरमियान पगडंडी से अचानक ही नमूदार हुआ था और सड़क पर आते ही ड्राइवर ने इसे अपनी जद में ले लिया था। नशा करके ड्राइविंग करते हैं, इन्हें किसी की ज़िंदगी मौत की परवाह ही नहीं। सब मुसाफिर अपने अपने अंदाज में ड्राइवर को बुरा भला कह रहे थे। साइकिल सवार अब कच्चे में ही साइकिल चला रहा था। साइकिल के मुकाबले में तेज़ रफ्तार बस को अब तक इससे आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों ड्राइवर ने बस की रफ्तार सुस्त कर दी थी। साइकिल सवार अब भी बस से आगे ही था और फिर अचानक ही बस एक दफ़ा फिर लहराई और कच्चे में उतर गई। साइकिल सवार शायद पहले ही ड्राइवर की नीयत भांप गया था। उसने भी बड़ी फुर्ती से साइकिल दोबारा सड़क पर चढ़ाई, लेकिन इस दफ़ा ड्राइवर ने इसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। उसने बस कच्चे से ऊपर चढ़ाते हुए सीधी साइकिल सवार पर जा चढ़ाई। पहला टायर उस पर से गुजार कर दूसरा टायर उस पर चढ़ाकर ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। वो मारा। इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। सब मुसाफिर दम बखुद ये मंजर देख रहे थे। गम गुस्से से सबका बुरा हाल था। एक जाहिल जालिम ड्राइवर ने सबके सामने एक इंसान को कुचल के मार डाला था। सब इसकी दीदा दिलेरी पर सख्त हैरान थे। इतना बेहिमाना कत्ल करने के बाद वो खौफजदा या शर्मिंदा होने के बजाय फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था, जैसे इसने कोई शेर मार डाला हो। तमाम मुसाफिर उसे सख्त बुरा बुरा कहने लगे। कुछ लोग इश्तियाल में इसे मारने को दौड़े तो एक साहब ने इन्हें बमुश्किल रोका। ये पुलिस केस है, मैंने पुलिस को इत्तला कर दी है। तुम लोग इसको अपने हाथ में लेकर मज़ीद खून खराबा मत करो। मेरी अभी पुलिस ऑफिसर से बात हुई है। वो अपना नाम हसन जावेद बता रहा था। वो बस पहुंचने ही वाला है। तुम सब लोग ज़रा सब्र से काम लो। मैं इस वक्त गश्त पर था जब मुझे इत्तला मिली कि एक बस ड्राइवर ने राहगीर को कुचल दिया है। वक़ूआ मेन रोड से कुछ दूर हुआ था। मैं वहाँ से कुछ ही फासले पर मौजूद था, लिहाजा ताख़ीर किए बगैर जाए वक़ूआ पर पहुँच गया। वहाँ बहुत भीड़ लग चुकी थी। ट्रैफिक ब्लॉक हो रही थी। पुलिस को देखकर तमाशाई इधर उधर छटने लगे, लेकिन चशमदीद गवाह यानी बस के तमाम मुसाफिर हैरतअंगेज़ तौर पर वहीं खड़े रहे थे। इनमें से किसी ने भी वहाँ से हिलने की कोशिश नहीं की थी। वो सब ही मुश्तइल नज़र आ रहे थे। इन सब ने बस को घेर रखा था और इन्हीं में से किसी एक ने पुलिस को इत्तला की थी। इस बदबख्त ड्राइवर ने जानबूझकर साइकिल सवार को मारा है, एक अधेड़ उम्र के शख्स ने गुस्से से कहा। बाकी मुसाफिर भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। सब ही कुछ न कुछ कहकर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इशारे से सबको खामोश रहने की हिदायत की। सब मुसाफिर गम गुस्से का इजहार कर रहे थे, जबकि ड्राइवर हैरत अंगेज़ तौर पर मुतमईन और पुरसुकून नज़र आ रहा था। उसने बस से नीचे उतरने तक की जहमत नहीं की थी। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद बड़ी अप्रोच वाला बंदा है, ऊपर तक ताल्लुकात होंगे, किसी बड़ी असामी का बंदा है जो यूं सरेआम कत्ल करके भी मुतमईन बैठा है। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, जो भी है बड़ा प्रोफेशनल और अपने काम का बड़ा माहिर है। इसके हद दर्जा इत्मीनान से तो यही ज़ाहिर हो रहा था। मैं लाश और जाए वक़ूआ का मुआयना कर चुका था। वो कोई इत्तफाकी हादसा मालूम नहीं होता था, क्योंकि लाश बिल्कुल कुचली हुई थी और अभी तक बस का पिछला टायर लाश के ऊपर ही था, यानी इसे जानबूझकर कुचला गया था। अगर ये इत्तफाकी हादसा होता तो बदहवासी में नीचे आ जाने वाले पर से बस गुजर जाती, रोकते रोकते भी कुछ आगे निकल ही जाती। लेकिन ड्राइवर ने अगला टायर इसके ऊपर से गुजार कर पिछला टायर बाकायदा इसके ऊपर चढ़ाया था, यानी कत्ल बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया था। पूरी बस के मुसाफिर इस वाक़े के चश्मदीद गवाह थे और अपने अपने अंदाज में
مجھے اس واقعے کی تفصیلات بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے سب کو خاموش رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے سپاہی نور خان کو اشارہ کیا۔ سپاہی نور خان آگے بڑھا۔ اوئے کھوتے کے پتر، بندہ مار دیا اور چودھری بنا بیٹھا ہے، نیچے اتر۔ نور خان نے گالی دے کر ڈرائیور کو کندھے سے پکڑ کر گھسیٹا اور میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا دماغ بھی اس کی ٹھٹائی پر غصے سے کھول رہا تھا۔ میں نے بندہ نہیں مارا، وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا کہا؟ بندہ نہیں مارا؟ میں غصے سے چیخ پڑا۔ میں نے اس کا کالر پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اسے بس کی پچھلی طرف لے آیا، جہاں وہ سائیکل سوار کچلا پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا بندہ نظر نہیں آیا تجھے؟ میں نے غصے سے کہا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے بندہ نہیں مارا۔ وہ پھر اسی اطمینان سے بولا تو میرا دماغ غصے سے کھول کر رہ گیا۔ تم پاگل ہو کیا؟ یا ہم تمہیں اندھے نظر آ رہے ہیں؟ یہ کچلی ہوئی لاش تمہارے سامنے پڑی ہے، تمام گواہ بھی یہیں موجود ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے بندہ نہیں مارا؟ او سر جی، اس کو چھوڑیں، یہ تو یہی کہے گا 10 نمبر کا چھتر لگے گا تو اس کی یادداشت خود بخود واپس آ جائے گی۔ آپ ضابطے کی کارروائی مکمل کریں، اس سے ہم نبٹ لیں گے۔ نور خان نے لقمہ دیا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں نے بندہ نہیں بلکہ خنزیر مارا ہے۔ وہ پھر اسی انداز میں بولا تو میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ مجھے اب واقعتاً اس کی دماغی کیفیت پر شبہ ہو چلا تھا۔ کیا مارا ہے؟ میں نے حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے خنزیر مارا ہے، یقین نہ آئے تو آپ خود چل کر دیکھ لیں، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ آئیں، میرے ساتھ آئیں۔ مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا وہ جا کر دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور تھوڑا سا ترچھا ہو کر بولا، ادھر سے دیکھیں، آئیں ادھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دیکھیں۔ وہ سیٹ پر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ میں اس کی عجیب و غریب حرکات پر غور کرتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، کیا دیکھوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آپ بیک مرر میں پیچھے دیکھیے۔ میں نے بیک مرر میں دیکھا تو چونک پڑا۔ وہ منظر حیرت انگیز تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں ملیں اور دوبارہ دیکھا۔ ابھی جہاں میں ایک آدمی کی کچلی ہوئی لاش دیکھ کر آ رہا تھا، اس آئینے میں وہاں آدمی کی جگہ ایک موٹا خنزیر کچلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ نور خان، ادھر آؤ۔ میں گھبرا گیا تھا۔ ادھر بیٹھو اور بیک مرر میں دیکھ کر بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے۔ سر، یہ تو خنزیر ہے۔ نور خان بھی گھبرا گیا تھا۔ میں نے نیچے اتر کر دوبارہ دیکھا۔ نیچے انسان کی لاش پڑی تھی۔ پھر میں نے دوبارہ بیک مرر میں دیکھا، لیکن وہاں سے وہ انسان کی لاش خنزیر کی لاش ہی نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیا معمہ تھا، میری عقل دنگ رہ گئی تھی۔ اور پھر سب مسافروں نے باری باری ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھا۔ سب کے ساتھ یہی معاملہ پیش آ رہا تھا۔ اگر صرف ڈرائیور یا کوئی ایک آدھ شخص ایسا دعویٰ کرتا تو اس کی عقل پہ یقیناً سب ہی افسوس کرتے، لیکن یہ عجیب منظر تو سب ہی دیکھ رہے تھے۔ اب مجھے ڈرائیور کے اطمینان کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن یہ بات بہت حیرت انگیز تھی کہ وہ شخص کون تھا جو یوں خنزیر کی شکل میں موت کا شکار ہوا تھا۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کی، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی اور بس ڈرائیور کو تھانے لے آیا۔ میں نے سب سے پہلے اسے ٹھنڈا پانی پیش کیا اور پھر اس سے بیان دینے کو کہا۔ اس نے بیان ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ میرا نام شکیل احمد ہے، میں معمول کے ڈرائیوروں سے ذرا مختلف ہوں۔
میں باقی ڈرائیوروں کی طرح نشہ نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی دوسری برائی مجھ میں موجود ہے۔ میں ایک شریف شہری ہوں، نہ ہی میں حد رفتار سے بڑھ کر گاڑی چلاتا ہوں۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی ٹریفک قوانین کا خیال رکھتا ہوں۔ آج بھی میں حسب معمول اپنے روٹ پر گاڑی چلا رہا تھا۔ آج جب مصریال روڈ سے میرا گزر ہوا تو دائیں طرف کھیتوں سے میں نے ایک موٹے خنزیر کو نکلتے دیکھا۔ میری گاڑی جب تک کھیتوں کے قریب پہنچی وہ سڑک پہ آ چکا تھا۔ میں نے تیزی سے گاڑی اس پر چڑھائی، لیکن وہ پھرتی سے کچے میں اتر گیا۔ میں اس کے تعاقب میں کچے میں گاڑی اتار لے گیا۔ وہ پھر سڑک پہ چڑھا اور میں اس کے پیچھے سڑک پہ گاڑی چڑھا لے گیا اور میں نے اسے وہیں جا لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایک انسان مجھے خنزیر کی شکل میں کیوں نظر آیا اور میرے دل میں اسے مارنے کی خواہش کیوں ابھری۔ میں کوئی شکاری بھی نہیں ہوں، میں نے تو کبھی چڑیا بھی نہیں ماری۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ خنزیر نہیں بلکہ انسان ہے تو میں اپنی جان پر کھیل جاتا، لیکن کسی انسان کی جان ہرگز نہ لیتا۔ مسافروں میں سے ایک آدمی نے مقتول کو شناخت کر لیا تھا، بقول اس کے وہ اسی کے گاؤں کا رہائشی تھا۔ گاؤں جائے وقوع سے قریب ہی تھا۔ میں نے وہیں سے نور خان کو اس مسافر کے ساتھ گاؤں روانہ کر دیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی نور خان کی واپسی ہو گئی تھی۔ وہ گاؤں سے ساری معلومات اکٹھی کر لایا تھا، جن کی تفصیل کے مطابق مقتول کا نام شمس تھا۔ واپسی پر شمس کا بھائی رزاق بھی نور خان کے ساتھ ہی آیا تھا۔ میں نے رزاق کو رات تھانے میں ہی گزارنے کا حکم دیا۔ اگلے دن میں نے 2 سپاہیوں اور رزاق کو ساتھ لیا اور گاؤں پہنچ گیا۔ یہی گھر ہے جناب۔ نور خان جو ایک دن قبل ہی تمام معلومات لے گیا تھا، اس نے ایک گھر کے سامنے رکتے ہوئے اشارہ کیا۔ وہ ایک بہت معمولی کچا گھر تھا۔ گھر والوں کی اسرت کا اندازہ باہر ہی سے ہو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک 4-5 سالہ لڑکا دروازے پر نمودار ہوا۔ بیٹے، امی کو بلاؤ۔ میں نے اسے پیار سے تھپکا تو وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے کے پیچھے ایک عورت نمودار ہوئی۔ وہ درمیانی عمر کی معمولی شکل و صورت کی عورت تھی اور پولیس کو اپنے دروازے پر دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ بی بی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہمیں تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے اور تمہاری ایک امانت ہمارے پاس ہے، ہم وہی تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ کیا بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ پورا کھول دیا۔ اندر ایک چارپائی اور 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ میں اور میرے ساتھی چارپائی پر براجمان ہو گئے۔ عورت سہمی ہوئی ایک طرف کھڑی تھی۔ بی بی، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ تمہارے شوہر کا انتقال کب ہوا؟ نور خان کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں نے اس سے پہلا سوال کیا۔ ابھی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، وہ ایک دم ہی سسک پڑی۔ کل ہی اس کا 40واں ہوا ہے۔ اس کی موت کے بعد کوئی تم سے ادھار مانگنے آیا تھا؟ جی آیا تھا، ایک ناہنجار، خدا اسے غارت کرے، شمس نام تھا اس کا۔ کہہ رہا تھا کہ میرے شوہر نے اس سے 40,000 لیے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری گاؤں میں ایک مرلہ زمین تھی۔ میرے شوہر نے اسی شمس کی باتوں میں آ کر کاروبار کے چکر میں وہ زمین 40,000 میں فروخت کر دی۔ اس بیچارے کو زمین بیچنے کے بعد کاروبار کی تو مہلت نہ ملی، لیکن اس کی موت کے بعد یہ شمس مجھ سے 40,000 مانگنے آ گیا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ رقم میرے پاس ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کریم بخش نے 40,000 اس سے قرض لیا تھا۔ میں نے اس جھوٹے کی بڑی منتیں کی کہ میرا شوہر ایسا نہیں تھا، ہم فاقے کرتے تھے، لیکن ہم نے کبھی قرض نہیں لیا۔ جو بھی وہ مزدوری کر کے لاتا تھا ہم اسی میں گزر بسر کرتے تھے، اور اگر اس نے قرض لیا تھا تو وہ رقم کہاں گئی؟ کریم بخش تو مجھے بتائے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا، اتنی بڑی رقم کا اس نے کیا کیا؟ لیکن شمس نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے ابھی پیسے چاہیے۔
میرے انکار پر اس نے شور ڈال کر محلے والوں کو اکٹھا کر لیا۔ محلے والے جمع ہو گئے۔ اس نے سب کے سامنے قرآن اٹھا لیا۔ پھر محلے والے تو پیچھے ہٹ گئے اور توبہ توبہ کرتے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں تو جانتی تھی کہ ہم نے اس سے کوئی قرض نہیں لیا، وہ جھوٹا ہے، لیکن اب تو وہ قرآن اٹھا گیا تھا اور میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ مجھے وہ پیسے اسے دینے پڑے۔ ہمارے پاس بس وہی جمع پونجی تھی جو کل وہ کمبخت مجھ سے لے گیا۔ یہی تفصیلات تھیں جو کل نور خان معلوم کر گیا تھا، اور میں آج شمس کے بھائی رزاق کو لے کر اس مظلوم عورت کی امانت اس کے 40,000 روپے سے دینے یہاں پہنچا تھا۔ شمس کل 40,000 لے کر واپس جا ہی رہا تھا کہ راستے میں ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ اس نے اللہ کی مقدس کتاب کو گواہ جو بنایا تھا۔ میں نے شمس کے ساتھ پیش آیا تمام واقعہ کریم بخش کی بیوہ کو گوشہ گزار کیا تو وہ سکتے کسی کیفیت میں آ گئی۔ میں نے شمس کے بھائی رزاق کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا اور رقم کا لفافہ اس کے سامنے رکھ دیا اور بولا، بہن ہمیں معاف کر دو، یہ تمہاری رقم ہے، تمہیں لوٹا رہے ہیں۔ شمس نے بڑی غلطی کی تھی، تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، اور شمس نے اپنے اس ظلم کا گواہ اللہ کی مقدس کتاب کو ٹھہرایا جس کی اسے بہت بڑی سزا ملی۔ اس کا عبرت ناک انجام سب دیکھ ہی چکے ہیں، پتہ نہیں اس کی بخشش ہوگی بھی یا نہیں، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم بے قصور ہیں، شمس کے گناہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم ہمیں معاف کر دینا۔ کریم کی بیوی بالکل خاموش تھی، وہ آسمان کی طرف منہ کیے روئے چلی جا رہی تھی، بلا شبہ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ یہ میری پیشہ ورانہ زندگی کا انوکھا کیس تھا جو بغیر کسی قانونی کارروائی کے مکمل ہوا، جس کا میں نے کوئی پرچہ درج نہیں کیا تھا۔ شمس نے اپنے فریب کا گواہ کلام الہی کو بنایا تھا، اور وہ قدرت الہی کے غضب کا شکار ہو کر خنزیر کی صورت میں موت کا شکار ہوا۔ دوسری طرف بے گناہ اور حقداروں کو خدا نے ان کا حق لوٹا دیا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی کتاب کی صداقت کی گواہی تھی۔ نوٹ: یہ کہانی محترمہ روبینہ نازری کی کتاب کہانی سے لی گئی ہے۔ تمام حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔